अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। आज हम दो मौज़ूआत डिस्कस करेंगे। पहला तो ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, जहाँ पे दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ या दो मेन पॉलिटिकल ख़ानदान आप कह लें, ज़रदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, इन दोनों की लड़ाई चल रही है और इतनी खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि वफाक में ये पार्टनर्स हैं, ये बैठ के इकट्ठे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं और एक दूसरे में एक वज़ीर आज़म, एक और एक सदर, इसी तरह सूबे, सब कुछ तमाम बंदरबांट हुई भी है। तो यहाँ पे इतना मामला गर्म क्यों हो गया और क्या जिन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं वो कायम हैं उन करप्शन के इल्ज़ामात में, उस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ होंगे राना सनाउल्लाह साहब होंगे, अमीर मुकाम साहब होंगे, पीपल पार्टी से नदीम अफजल चंद साहब होंगे। इनसे सारी बातें करेंगे, क्या मुनाफिकत और क्या सियासत है, ये बातें होंगी। दूसरा, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं ईरान अमेरिका जंग के अंदर। 14 दिन तक भरपूर तबाही फैलाई अमेरिका ने, भरपूर बॉम्बिंग की और जनाब बिल्कुल ब्लॉकेट दोबारा, जिसको कहते हैं ना, पूरा टाइट कर दिया काम। लेकिन ईरान अपनी जगह से नहीं हिला। फिर अचानक जुमे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बमबारी रुकवा दी, सब कुछ थी। पहले तो खबरें निकली कि इनके पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें शदीद कमी है। ये हमने आपको मार्च में बताया था, उसका भी मैं आपको शेयर करूँगा आपसे। लेकिन जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो दो तीन चीज़ें खबरें आपसे अंदर की शेयर करेंगे। एक तो ये कि ईरान में मेरी बात हो रही थी बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से, उन्होंने बताया कि वो हर कीमत पे एक डील चाहते हैं अमेरिका के मिड टर्म पोल से पहले। क्यों चाहते हैं, इसका भी जवाब आपको देंगे। और कौन सा एक ऐसा बड़ा मुआहदा होने की खबरें आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया जो पूरे इस खित्ते की हैयत बदलने को की सिमत में जा रहा है। खाली ये नहीं, 8 मुल्क और क्या चाहते हैं इस खित्ते के। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अच्छी बात ये है कि तमाम जो चेंजेस हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। वो क्या है उससे भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अलामी खबरें भी हैं ईरान के ऊपर। अमेरिका में हम बातचीत सुन रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसको माउंटेन पिकैक्स कहते हैं, वो कोहे कोलांग कहते हैं, जहाँ पे उनके न्यूक्लियर वो कह रहे हैं कि जी सेंट्रीफ्यूज रखे हुए, सब कुछ रखे हुए। बड़ी सीरियस बातें हैं। इन तमाम चीज़ों के जवाब लेंगे हम प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में, जब हम ईरान पे बात कर रहे होंगे। अभी पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर। पहले हिस्से में मेरे साथ सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हैं और फेडरल मिनिस्टर अमीर मुकाम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताएं, कितनी सीटें आप ले रहे हैं? अभी जो पहला मरला है, कितने में आपका ख्याल है कि आप जीतेंगे? देखें, जो मीडिया है उसके ऊपर तो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी, यानी इब्तदा का जो है वो आ रहा है, इब्तदाई रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जो दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वजह से हमें जिन हलकों में 50% से ज़्यादा हलकों का रिज़ल्ट मौसूल हो चुका है और नाउ वी आर कंफर्टेबल देयर, स्टेबल देयर, वो 7 हलके हैं। और वो इंशाअल्लाह ताला 7 हलके जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उन पे ऊपर हम जीत चुके हैं। तो 13 हलके ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम पीछे हैं। 13 में से 7 आपने उठाए, 3 जहाँ पीछे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी वाले आगे हैं कि आज़ाद? सुन ले, मैं जी मालिक साहब, मैं आपको पूरे 13 पूरे कर दूंगा। ठीक। 7 में मैंने आपसे अर्ज किया कि वी आर कंफर्टेबल। 3 हलकों पे पीपल्स पार्टी जो है वो आगे है और हम समझते हैं कि वो वो हलके उनको जा सकते हैं। ये 10 हो गए। 3 हलकों पे बड़ा ही टफ कंपटीशन है। कभी वो 200-250 से आगे हो रहे हैं, कभी हम 200-250 से पीछे हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये, हाँ, हमारा फिगर जो है वो यानी टारगेट फिगर तो वो 8 का बनता है कि अगर इन 3 में से हम 1 पे जाते हैं, और उम्मीद है कि हम 2 पे भी जा सकते हैं। तो ये 13 में से 9-8 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपके एक बयान पे बड़ा झगड़ा हुआ जब आपका बयान बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि जी वो वज़ीर साहब कहते हैं कि 11 सीटें तो हम घर से जेब में डाल के निकलें। पहले वो बयान आया, फिर आपने एक बयान दे दिया कि ये अरबों रुपए जो हैं, ये 2,500 से 3,000 अरब रुपया ये लेके दुबई लेके चले गए हैं और बड़ी ढिठाई से खर्चते हैं, करप्शन है, सब कुछ है। ये कश्मीर का इलेक्शन इतना क्यों सेंसिटिव हो गया कि आप लोगों ने अपनी वफाक में जो आपकी पार्टनरशिप है
اس کو بھی آپ لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا. یہ اے آئی کا کوئی کمال ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. کبھی یہ لفظ میرے منہ سے ادا نہیں ہوئے کہ یہ 11 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں. ہاں یہ ضرور کہا کہ جو سیٹیں پاکستان میں ہیں یا پنجاب میں ہیں وی آر کمفرٹیبل دے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سیٹوں کو جیتیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ اب بھی جب یہ 13 سیٹوں پہ الیکشن ہم لڑ رہے تھے تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ 7 یا 8 پہ کامیاب ہوں گے، جبکہ ہمیں معلوم تھا. ہم نے ہر جگہ پہ یہی کہا کہ یہ 13 سیٹیں جو ہے وہ ہم جیتیں گے. دیکھیں یہ الیکشن کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، تو اس لیے اس بات کو انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے بلاول زرداری صاحب نے بھٹو صاحب نے لے لیا. میں نے یہ بات کبھی نہیں کی. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو دیکھیں ان کا کوئی نام لے کے نہیں کہا گیا. وہ بھی اشاروں کناؤں میں ہمیں سبھی کچھ کہتے رہے اپنے کیس کو پیش کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی اس کے جواب میں جو ہے وہ موقع محل کے مطابق لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور سامنے بیٹھے مجمع کے جوش و خروش کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی پڑتی ہے. لیکن فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. عدالت عوام ہے. وہ جو آج فیصلہ آ جائے گا وہ فیصلہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا. مجھے بتائیں بسادہ احترام، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الزام آپ نے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لگایا جب آپ نے کہا کہ 2500 3000؟ اب یہ بڑا اسپیسیفک الزام ہے. یہ آپ اس کی انتہائی نامناسب اور غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ سیاستدانوں کو کسی نہ کسی بات میں پھنسا کے تو ان کو جو ہے وہ ایسا دکھایا جائے کہ جناب یہ بھی کرتے ہیں، یہ کرپشن بھی کرتے ہیں، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ فلاں بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. تو آپ کی مجبوری رہی ہے. آپ کو کہا جاتا تھا کہ ایسے کریں، لیکن اب مجبوری نہیں ہے. اب چھوڑیں ان چیزوں کو. ہم نے اپنا مقدمہ پیش کر ہمارے پہ تو نہ ڈالے رانا صاحب، ہمارے پہ تو نہ ڈالے، ہمارے پہ تو نہ ڈالے. ہم نے تو نہیں کسی پہ الزام لگایا، آپ نے لگایا نا. آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ ہی لگاتے ہیں، آپ ہی لگاتے ہیں، ہم آپ ہی لگاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی جو ہے وہ فریق یا کوئی وکیل اپنا کیس پیش کرتا ہے تو وہ اپنے مخالف کی ہر کمزوری کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے اور اپنی ہر اونچائی کو ابھارتا ہے، اور دوسرا فریق بھی ویسے ہی کرتا ہے. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے. میں نے ایک بات پیش کی ہے اپنے مخالف سے متعلق کہ ان میں اور مجھ میں یہ فرق ہے. اگر اس فرق کو لوگ لیکن آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو سچا آپ یہ کہہ رہے ہیں. چلیں مانتے ہیں تو میں دوسرے سبجیکٹ پہ جاتا ہوں اور اس میں کیا ٹائم لگانا، لیکن اتنا میں صرف جاننا چاہتا ہوں آپ نے اپنے نزدیک ایک سچی بات کی ہے نام لیے بغیر. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سچی بات کی ہے، فیصلہ عوام ہی کریں گے، لیکن کیا آپ کے نزدیک آپ کا الزام سچا ہے؟ جی میں نے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ جو باتیں بھی کی ہیں وہاں پہ الیکشن کے دوران وہ میں نے اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ کی. ٹھیک. امیر ملکان صاحب یہ بتائیں، وہاں پہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، سب سے زیادہ گلے وہ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی وزراء ہیں، آپ لوگ بھی وہاں موجود ہیں. آج ایک پیپلز پارٹی کا ورکر بھی مارا گیا وہاں پہ اسی چکر میں. لیکن دوسری طرف رانا صاحب نے بھی کل ایک حلقے کی ویڈیو شیئر کی جہاں پہ وہ دھاندلی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت کشمیر کس کے کنٹرول میں ہے؟ وزیر اعظم ان کا ہے، پولیس ان کی ہے، لیکن بندہ بھی ان کا مر رہا ہے. وہ سب سے زیادہ چلا بھی وہی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے. تو اس وقت انتظام کون چلا رہا ہے؟ کیا بیہائنڈ دا سینز آپ لوگوں کا کنٹرول ہے اور سامنے ان کی حکومت ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مالک صاحب آپ کا سوال پورا ہو گیا. یہ بات تو آپ سے پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا مجھے خود بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ کس طرح وہی دھاندلی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ وہی کون سے سورسز ہے اور کون سی بات ہے. ان کی حکومت ہے، ان کا پرائم منسٹر ہے، ان کے سارے وہی لگائے ہوئے لوگ ہیں. اوپر سے آپ ساتھ سے لے کے
ایک ڈی آئی جی سے لے کر اور نیچے نیچے آتے ڈی پی او ڈی سی پی او جہاں تک جاتے ان کے لوگ ہیں. دوسرے میں آپ جاتے ایک ڈی سی کمشنر سے سٹارٹ لے کر نیچے آتے وہی لوگ ہیں. تو یہ باتیں تو ہمیں کرنا چاہیے, مگر ان حالات کو دیکھ کر یہ باتیں ہم نے آج تک کی نہیں. اگر ان کے ساتھ اس طرح کوئی چیز ہو کہ وہ دکھائے کہ ہم کس طرح دانلی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ذریعہ ہے اور کس طرح کر رہے ہیں, اور ہم کسی پر کس طرح امیر مقام صاحب ایک چیز اثر انداز ہوئے. یہ بات ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان کی اپنی ایک بات ہے, اور پھر جب نتائج آئے نہیں, الیکشن ابھی سٹارٹ ہوا ہے, شروع ہوا ہے, اور ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے, اور اس سے پہلے یہ بات کرانا, تو میرے بھی یہ بات میرے اسی میں نہیں آ رہا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, یہ کچھ الیکشن رولز ہوتے ہیں, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. نہیں مالک صاحب, آپ کو آگے لے کر آپ اس کو جائز سمجھ کمپلیٹ کر رہے ہیں. نہیں ہو گیا, آپ کا جواب آ گیا. میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک سوال میں جواب دے دیں مجھے آگے بھی. میں کہتا ہوں, آپ جس بندے کی مرڈر کی بات کرتے ہیں, تو یہ ران صاحب میرے ساتھ ہے, اور ہم دونوں دیکھ رہے تھے, اور اس انتخابات کو, اور جس طرح لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے رہے, ہر ایک حلقہ میں بھی گئے, ہر جگہ میں گئے. تو 4 دن پہلے ہم دونوں اس حلقے میں گئے. ہمارا ایک ورکر شہید ہوا جس کا نام تھا ملک عاشق صاحب. وہ ملک عاشق صاحب وہی پی ملن کی ریلی میں جا رہا تھا, اور اس کی دوسری ریلی سے اس پر فائرنگ ہوئی, اور اس میں وہ چل بسا, شہید ہو گیا, اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ زخمی ہوئے. تو کیا ہم نے آج تک یہ بات کی کہ پیپل پارٹی کی پوری لیڈرشپ اور اس کے بارے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا جو واقعہ ہے, اس کو مجھے یہ بھی بات عجیب لگ رہی ہے. وہ دونوں جس کا واقعہ ہوئے, آپس میں جھگڑے ہوئے ایک فیملی کے. اس فیملی کے آدھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, آدھے لوگ اس کے ساتھ پیپل پارٹی میں ہیں, اور آدھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی, تو اس میں اس کی ایک کی مرڈر ہوئی, اور ہمارا جو ساتھی ہے وہ بھی ابھی اسپتال میں اور سیریس کنڈیشن میں ہے. تو اس کو یہ رنگ دینا کہ ہماری پارٹی کا رنگ دینا کہ ہم نے کیا وہ کیا, یہ تو ویسے عام باتیں, روٹین کی باتیں آتے جاتے. رانا صاحب یہ بتائیں, کافی اس پہ بھی لیدے ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا تو سمجھ آتا ہے, وہ پارٹی سربراہ ہیں, وہ جائیں تقریریں کریں, جو بھی کریں. مریم بی بی گئیں جو چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کی, اور الیکشن کے وقت جا کے انہوں نے بسیں بھی اناؤنس کر دیں, ویلز, وہ اپنا کلینک آن ویلز بھی کر دیا. اس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن رولز کے تحت آپ نے خلاف ورزی کی ہے, کہ آپ نے جا کے وہاں پہ اس قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں. کیا آپ کے نزدیک یہ صحیح قدم تھا جا کے اس ٹائم پہ الیکشن؟ بیکاز اگر کشمیری اتنے پیارے تھے, اتنے عزیز تھے, تو آج سے 6 ماہ پہلے آپ نے بسیں کیوں نہیں دے دیں؟ آج سے 6 ماہ پہلے یا سال پہلے کیوں نہیں جا کے ان کو آپ نے یہ موبائل ہاسپٹل دے دیے؟ الیکشن سے کچھ 2 دن پہلے 3 دن پہلے جا کے دینا, یہ تو سیدھا ایک پولیٹیکل برائبری سمجھی جا رہی ہے نا. دیکھیں 6 ماہ پہلے یا سال پہلے مریم نواز صاحبہ کو وہاں پہ انوائٹ نہیں کیا گیا. اگر کوئی ایسا سبب بن جاتا اور میڈم چیف منسٹر وہاں پہ تشریف لے جاتی, تو اس سے کم اناؤنسمنٹ کر کے وہ واپس نہ آتی. جہاں تک اب ان کے یا ہمارے وہاں پہ جانے یا نہ جانے کا معاملہ ہے, یہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے پہلے یہ استفسار کیا کہ کیا ہم وہاں پہ الیکشن میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسکیم کا افتتاح نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھا, اور کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم کی افتتاح کی آپ کو ایک بھی جو ہے وہ صورت وہاں پہ نظر نہیں آئے گی. تو اس طرح سے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی MNA ہیں, ان کے دیگر منسٹر آج بھی حلقے میں موجود تھے, ان کے دیگر جو پارلیمنٹیرین وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, ہمارے بھی وہاں پہ موجود تھے, لیکن کسی نے کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم کا افتتاح نہیں کیا. اچھا رانا صاحب, ایک چیز اور کافی یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ جو 3 مرحلوں کے اندر آپ لوگ وہاں پہ الیکشن کا فیصلہ ہوا ہے, کہ 3, تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ جب ایک ڈویژن کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے اگلے ہونے والے سبسیکوئنٹ الیکشنز پہ بڑا فرق پڑتا ہے. آج احمد بلال محبوب جو پلڈیٹ کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے,
اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارت کے اندر بھی ہوتے ہیں مختلف ڈیٹوں کے اوپر، لیکن وہاں کا الیکشن کمیشن پورا رزلٹ اپنے پاس کمپائل کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے اور پھر رزلٹ اکٹھے سناتا ہے تاکہ ایک مرحلے کا رزلٹ دوسرے مرحلے کو امپیکٹ نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ اب آپ ایک ڈویژن کا ہوگا، اس کا رزلٹ آ جائے گا، ظاہر ہے اس کا اثر پڑے گا کہ جی ہوا بند گئی ہے، اگر آپ جیت گئے تو ہو سکتا ہے اس کا آپ کو اور فائدہ ہو جائے اگلے الیکشن میں۔ تو یہ 3 سٹیجز تو پھر ڈیزائن کر کے نہیں کروائیں آپ لوگوں نے، وفاقی حکومت نے، اپنے حق میں الیکشن جیتنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے، اور ہمارے بعض دوست جو ہیں انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی معاملہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ سیدھے انداز سے دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پہ پورا الیکشن کروانے کے لیے 16,000 جو ہے وہ نفری یا جو ہے وہ پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ اس مرتبہ اب ایک الیکشن میں ایک ڈویژن نے آج 22,000 لوگوں نے اس الیکشن کو فری اور فیئر کرنے کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیا۔ وہاں پہ الیکشن کا ہونا جو ہے، حالانکہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے اور آج ثابت ہو گیا کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے عوامی مطالبات پیش کیے، وہ منظور ہم نے کیے، ہماری گورنمنٹ نے کیے، میاں شہباز شریف نے کیے۔ 23 ارب روپیہ جو ہے وہ اٹھا کے ان کی جولی میں رکھ دیا کہ جی ٹھیک ہے، کوئی بھی عوام کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ لیکن انہوں نے اسے اپنی بنیاد بنایا اور اس کے بعد پھر اپنے دوسرے مطالبات سامنے لے کے آ گئے، وہ اپنا سیٹوں کا، اور ایک یہ کہ الحاق پاکستان کی جو شک ہے وہ آپ وہاں سے جو ہے وہ نکالیں حلف نامے سے۔ تو انہوں نے ایک بات بنائی ہوئی تھی، وہ تو آج کہہ رہے تھے کہ میر پور کی ہر گلی میں جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور دھرنا دے کے، اور وہ لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ جانے نہیں دیں گے۔ تو ان حالات میں، ایسے حالات کسی اور جگہ ہوں تو شاید وہ اس سے بھی کوئی کڑا جو ہے وہ انتظامی فیصلہ کریں۔ تو ان حالات میں فری فیئر الیکشن کروانا جو ہے اس کی یہ ضرورت تھی۔ نہیں الیکشن بالکل آپ کروائیں، میں تو بات ہی نہیں پوچھ رہا۔ فیصلہ عوام نے کیا ہے اس پہ جو ہے وہ فری ہونے کا، فیئر ہونے کا کوئی جو ہے وہ انگلی نہیں رکھ سکتا۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ بھلے 3 سٹیجز چھوڑ 4 سٹیجز میں کرائیں، یہ فارمولا کیوں نہیں کیا گیا جو بھارت میں ہے کہ رزلٹ اکٹھے اناؤنس کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہر مرحلے کا رزلٹ علیحدہ اناؤنس کیا جائے؟ اس کو ہمارے دیکھیں ہمارے الیکشنز کی جو ہسٹری آ رہی ہے، وہ جو الیکشن کمیشن پہ اعتماد کی وہ صورت ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ گڑھے سے نکال کے کنویں میں نہ پھینکیں۔ وہ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی وہ الیکشن ایکسیپٹیبل ہی نہ ہوتا۔ تو امیر مقام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کہ اگر الیکشن کمیشن اکٹھا رزلٹ اناؤنس کرے گا تو لوگ شک کریں گے، تو اگر کریڈیبلٹی نہیں ہے تو وہ 3 مرحلوں پہ بھی شک ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں مطلب وہ نہیں، مالک صاحب رانا صاحب نے جو بات کی وہ تو اگر ایک دن میں آپ نہ کرے تو اگلے روز بھی لوگ کہتے ہیں، اگر 1 ہفتہ اور 10 دن رکھ کے اور اس کے بعد پھر تو لوگ پھر کیا کہیں گے اس پر، کیا اگر جنون بھی ہو تو لوگ شک کریں گے۔ تو یہ بات ہوگی، اور سب کی اس پر تھی کہ اسی دن وہی لے آئے رزلٹ، اپنے لے آئے، اور پھر وہی عوام کے سامنے وہی آنے چاہیے، اس میں اور بات نہیں ہے۔ رانا صاحب ویری کوئکلی، تھوڑا سا ٹائم ہے کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بتائیں اب ایکشن کمیٹی نے بھی اناؤنس کیا کہ آج انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم 45 منٹ دے رہے ہیں، علاقہ خالی کریں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس علاقے سے، اور ہم مظفر آباد کی طرف کارواں ہم شروع کریں گے آج۔ اس کے بارے میں کیا گورنمنٹ کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں گورنمنٹ کا پلان جو بھی ہو، لیکن کیونکہ ہم دونوں ان کے ساتھ مذاکرات میں انگیج رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ان کو اگر کسی نے یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ اس طرف لگا دیا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ریویو کریں اور وہ یہ دیکھیں کہ عوام وہاں پہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کے تو سارے مطالبے ہم نے پورے نہیں، لیکن اگر کاروان ان کا چل پڑتا ہے تو کیا سختی سے روکا جائے گا؟ نہیں، وہ نہیں چل پڑے گا اور اسے نہیں چلنے دیا جائے گا،
پہلی بات تو یہی ہے کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ نہ چلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا نا سیٹوں کا, تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے 38 مطالبات پیش کیے ہیں, سارے پورے کر دیے ہیں, یہ سیٹوں کا مطالبہ ہم نے کرنا ہے. یہ امیر مقام اور رانا صاحب آخری سوال, آپ دونوں سے آخری سوال ایک اسمبلی جو اب منتخب ہو گئی ہے آپ نے وہاں سے کروا لیں. وہ آپ نے اس حلقے کا تو اندازہ دیا کہ 8 سے 9 کمفرٹیبل ہیں آپ 13 میں سے, دونوں سے ایک ہی سوال ہے. رانا صاحب آپ کے خیال میں 45 میں سے کتنی سیٹیں آپ لوگ اٹھائیں گے؟ اور امیر مقام صاحب سے وہی سوال, نمبر آپ کے خیال میں کیا آپ کا نمبر ہو سکتا ہے؟ جی میری جو اسیسمنٹ ہے کہ وی ول ریچ سمپل میجورٹی, اس سے بڑی بات میں نہیں کرتا. امیر مقام صاحب نہیں, مالک صاحب جو ہم وہی رہے اور فیلڈ میں رہے, اور میں تو ذاتی طور پر 2 سال سے, اور پھر رانا صاحب بھی میرے ساتھ ہوئے, تو ہمیں ہر ایک یہ بھی ہمیں پہلے سے جو ہم دیکھ رہے تھے لوگوں کے جذبے, جن لوگوں کو شامل کیا, پارٹی کا حصہ بنایا, آگے دیکھے, تو ہم بھی یہ دیکھ رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اچھے نتائج. رانا صاحب آئی پی پی کا کیا بنے گا؟ اس نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی تھی جی بی میں, لیکن اس کے پاس 5 سیٹیں 6 سیٹیں آ گئیں. ادھر آئی پی پی کو کتنی مل رہی ہیں؟ استحکام پاکستان کے لیے ضروری ہے نا ان کو سیٹیں ملیں. یہ تو خیر آپ کا خیال ہے, آپ نے خام خواہی جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے شامل. ان 13 میں سے ایک سیٹ پہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں, صرف ایک پہ. تو پھر مقابلہ نہ کرے ویسے ہی مان جائیں. نہیں چلے, اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر منا لیں گے ان کو. رانا صاحب بہت شکریہ, امیر مقام صاحب بہت شکریہ. ناظرین وہ کہہ رہے ہیں سمپلٹی رانا صاحب کا خیال ہے, اور اگر آج 8-9 اٹھا لیتے ہیں تو پھر ہوا تو بنتی ہے. لیکن اگین دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دونوں لیڈران نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ریزلٹس پہ بیٹھا تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا. انڈیا میں کرتے ہیں لوگ, تو بات مسئلہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی کا ہے, اس پہ کام کریں بجائے اس کے کہ اس کے گرد ہمیں کوئی راستے ڈھونڈنے پڑیں. یعنی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ابھی آپ نے بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سنی, امیر مقام صاحب کی, ندیم افضل چاند صاحب سیکرٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی سینیٹر وہ ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی ساری باتیں سنی. اب ذرا ان سے جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. آپ نے ساروں کی باتیں سن لی, دونوں کی سن لیجیے. انہوں نے کہا جی قائم ہے یہ 2.5-3 ہزار کی ارب کی کرپشن قائم ہے. دوسرا ایسے ہی آپ لوگوں نے شو ڈالا ہوا ہے, آپ کے وزیر اعظم, آپ کی حکومت آپ چلا رہے ہیں, ساتھ مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, یہاں تک کرپشن کی بات ہے, شاید پی ایم ایل این کا ابھی دل نہیں بھرا. سیف الرحمان سے لے کے اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کے اور آج تک پیو پارٹی کو جتنا رگڑا دیا, جتنا جیلوں میں رکھا, جتنا کچھ بی بی کے ساتھ, شہید کے ساتھ کیا, آصف علی زرداری کے ساتھ کیا, تو میرا خیال ابھی ان کا دل نہیں بھرا. ابھی بسم اللہ کریں, نیب بھی ان کے پاس ہے, ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے. اگر ان کو کرپشن نظر آ رہی ہے تو کیسز کیوں نہیں بناتے؟ اور رہ گئی بات, اچھی بات ہے, سترہ پنجاب کی کرپشن کا ہم کہہ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن آف سکولز کے اوپر, یا اکثر ان کو تکلیف یہ ہے کہ کیوں ہم آواز اٹھاتے ہیں پنجاب کے پروجیکٹس کے اوپر جو اپنی کمپنیز بنا کے, اور سب سے بڑی جو فراڈ آئی پی پیز میں ہو رہا ہے. آئی پی پیز کس کے ہیں؟ کون پیمنٹس کیپیسٹی چارجز لے رہا ہے؟ کس کے فرنٹس میں ہے؟ سارا قوم کو کتنا آپ بے وقوف بنائیں گے؟ یہ جو لوگ اشرافیہ کی مراد کی بات اب سوسائٹی میں ہو رہی ہے نا, ایک کاکروچ مائنڈ سیٹ کے اندر, یہ غلط نہیں ہو رہی, یہ ٹھیک ہو رہی ہے. اور یہ ان کو سمجھ لگ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, الیکشن تو جو بھی ہوں گے, لیکن آج ہمارا نوجوان نسل, ہمارے لوگ جو ہیں جو سوچ رہے ہیں, وہ یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کرپٹ ایلیٹ کے, جو بھی کرپٹ ایلیٹ ہو, تو پھر سسٹم میں آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ مگر یہ اتنے برے ہیں, وہ آپ کو کرپٹ سمجھتے ہیں. ہمارے پاس, میں مالک بھائی آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, ہمارے پاس الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے اس وقت. ہم بامر مجبوری بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس متبادل نہیں ہے. ہم نے اس نظام کو چلانا ہے, اور نظام کو ہم نے کندھا دیا, اس کی پولیٹیکل ہم قیمت دے رہے ہیں. یقین جانیے, ایک نظام جس کو کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹریملی کرپٹ ہیں یہ لوگ پی ایم ایل این والے, اور ہر جگہ اپنی کمپنیز بنا کے کاروبار کر رہے ہیں, تو اس نظام کو چلانا کیوں مجبوری ہے؟ 11 کمپنی نے گندم خریدی, آپ نے اس کو کیا قیمت دی؟ کسان کو کیا قیمت دی, اس کو کیا قیمت دی؟
1700 ارب کی گندم امپورٹ ہوئی، اس کے اوپر انکوائری کدھر ہے؟ آج پھر آپ 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسز، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس آپ نے پرائیویٹائز کر دی۔ آپ نے جوانی میں اس بسز میں سفر کیا ہوا ہے، لاہور کی بسز میں، وہ کیوں پرائیویٹائز ہے؟ کیونکہ ریاست کا کیا کام ہے بسز چلانا؟ آج پھر 40 سال بعد ریاست حکومتیں بسز چلانا شروع کر دیا آپ نے۔ کیا پرانی منصوبہ غلط تھا؟ کیا صرف کرونیز کو پراپرٹیز بیچنی تھی؟ کیا وہ ساری چیزیں بیچنی تھی؟ تو کون کرپٹ ہے؟ یہ قوم کو پتا ہے۔ میں آپ کی مان گیا بات، مجھے تو بتائیں پھر آپ لوگ کیوں بیٹھے؟ 26ویں امینڈمنٹ ہوتی ہے مل کے ووٹ کرتے ہیں، 27ویں ہوتی ہے مل کے ووٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ کیوں آپشن نہیں؟ دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی ہے، وہ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ سامنے آتی نہیں ہے، نو جوڈیشل کمیشن سے آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کمیٹی سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اصولی سیاست اپوزیشن کریں، آپ اصولی سیاست کریں، یہ نظام دھڑم سے یہ حکومت گرے گی، پھر الیکشن آ جائے۔ کون سا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا؟ کون آئیڈیل الیکشن کروائے گا؟ اس کے لیے قیمت کیا دینی پڑے گی ہمیں؟ اس ریاست کو آلریڈی بلیڈنگ ہے، آلریڈی آپ بلوچستان کے معاملات دیکھ لیں، تو آپ کشمیر یہ کے کہہ معاملات رہے ہیں اس وقت تو پرائرٹی یہ کیا ہے؟ قیمت کم ہے جو بقول آپ کے کھربوں روپے کی کرپشن، اگر آپ کے بقول ایک پارٹی کی لیڈرشپ اور اس کے لوگ کر رہے ہیں، یہ قیمت کم ہے؟ لوگ بھوکے مر گئے ہیں، لوگوں کے بل بجلی کے پورے نہیں ہو رہے۔ اس سے بڑی قیمت جو ریاست اس وقت بلیڈنگ ہے، جو ہماری مملکت، ہم اس کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں، میں سمجھتا ہوں بلوچستان ایشو ہو، کے پی کے ہو، ٹی ٹی پی کا ایشو ہو، بی ایل اے کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس، ہم یہ پرائرٹی نمبر 1 ہمارا وہ سسٹم ہونا چاہیے۔ پرائرٹی نمبر 1 ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ واضح ہو جو میں کنفیوز ہوتا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو پرائرٹیز بنا جو کے دے پی رہا ایم ہوں۔ ایل این کی گورنمنٹ کا اور لیڈرشپ ہے، یہ کرپٹ ترین لیڈرشپ ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہ چلے تو یہ سو کال جو آپ جمہوری نظام ہے یہ گر جائے گا۔ یہ اس کی قیمت، میں نے کسی لیڈرشپ کا نام نہیں لیا، میری آپ بات، میں نے آپ کو حکومت منصوبے تو بتا وہی ہے نا، کون ہے؟ میری سارے لوگ کرپٹ نہیں ہوتے، سارے لوگ ایماندار بھی نہیں ہوتے، ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کرپٹ لوگ اچھا میں آپ کو چلا رہے ہیں نا، تو کون کرپٹ ہے؟ پٹواری کی میں نے آپ کو پرائرٹی کیا بتائی ہے؟ اس وقت ریاست کو بچانا پرائرٹی ہے۔ آپ کو میں نے بلوچستان، کے پی کے، کشمیر، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک طرف کرپشن کے وہ پرانے ایشوز جو رانا صاحب پرانی ڈگر پہ چل پڑے ہیں نا، میں نے جواب دیا ہے۔ اب میں بھی ایک جہاں بیٹھ جاؤں نا، ایک منصوبے میں ایک کرپشن آپ میرے سے زیادہ اس پہ پروام کر چکے ہیں۔ لیکن میں ان کے ساتھ 26 سے 27 امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں ڈال رہا نا، آپ ڈالتے ہیں، اس لیے میرا جواب دہی نہیں بنتی، آپ کی تو بنتی ہے۔ آپ کا جواب دینا، آپ کا سوال کرنا حق بنتا ہے، میرے سے بھی ان سے بھی، اس میں آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 ریاست کو بچانا ہے، نمبر 2 اس کرپٹ کے ساتھ ہم سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مرضی کی شادی نہیں ہے، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہے۔ کس نے سمجھوتا، کس نے کروایا؟ بس یہ میں آپ کو ابھی اس سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ تو بندر بانٹ بھی ہوئی نا، وزیر اعظم ان کا، صدر آپ کے کا، پاس اور گورنروں کے پاس کیا اختیارات ہے؟ آپ آئین پڑھ کے بتا دیں عوام کو کیا پھر اختیارات۔ آپ لوگوں نے پوزیشنیں کیوں لی ہیں؟ وہ دیکھیں لی ہیں، اس نظام کو ہم نے کندھا دیا ہوا ہے چلانے کا۔ کندھا تو انسان جنازے کو دیتا ہے، ایک بات سنیں، کندھا تو انسان جنازے کو دیتا ہے، تو اگر یہ نظام آپ کے لیے جنازہ ہے تو پھر اس لیے کندھا دے رہے ہیں؟ جنازے کو تو دفن نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، جنازہ تو نہیں ہے لیکن آئی سی یو میں مریض ضرور ہے، آئی سی یو میں ہے۔ کشمیر کا الیکشن اتنا خونی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا ایشو کیوں بن گیا دونوں پارٹی سے؟ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور یہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں پولیٹیکل میچورٹی کا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور سٹیک ہولڈر کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور چیزیں خونی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے۔ اور اس سے آگے بھی جو بلاول صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات کو آگے چلانا چاہیے۔ وزیر اعظم آپ کا، گورنمنٹ آپ کی، پھر آپ مظلوم کیسے ہو گئے؟ نہیں، وہاں وزیر اعظم، اس وزیر اعظم کی جب الیکشن اناؤنس ہو جائے، ویسے بھی اتنی کیا حیثیت ہے وفاق کے مقابلے میں، جہاں ایک وفاقی وزیر چلاتا ہو ایک ریاست کو، ایک صوبے کو، امور کشمیر کا وزیر ختم کر دیں نا، انڈیپینڈنس کر دیں، جس 18ویں ترمیم میں دوسرے بلاول صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، جس طرح دوسرے پاکستان کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں جو آزادی، وہی پارٹیسپیشن اس ملک میں کشمیر کو بھی دیں، گلگت بلتستان کو بھی دیں۔ ریگنگ ہو رہی ہے کشمیر میں؟ فری اینڈ فیئر تو نہیں ہے الیکشن۔ نہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہلکے ٹو ہلکا کسی نے آپ نے کر لی، میں نے کر لی، ایک ہوتا ہے نظام کر رہا ہوتا ہے ریگنگ۔ اس وقت کس قسم کی میں بات ہے؟ کہتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے۔ میں میں پوائنٹ آؤٹ اس وقت کروں گا ہلکا بھائی جب میرے پاس ثبوت آ جائیں گے، جب کمپائل ہو جائے گا رزلٹ، بالکل میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے رانا صاحب سے پوچھا کہ انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں سٹیجز کے اندر
آپ لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ 3 مرحلوں میں ہوگا؟ انڈیا کے اندر بھلے 3 مرحلوں میں یا 4 مرحلوں میں ہو، وہ رزلٹ اکٹھا اناؤنس کرتے ہیں. تو رانا صاحب امیر مقام نے کہا کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے کہ جی رزلٹ اکٹھا ہو کے رکھ لیا، کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ لوگ یہ آپ سنیں میری بات، پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں. فیزز کے الیکشن میں آپ کا سمجھ گیا، آپ کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. آپ کیوں مانے اس بات پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں نہیں ماننا چاہیے تھا، میری ذاتی رائے ہے، لیکن پارٹی مانی ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں کیوں مانی ہے پارٹی؟ یہ اب پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے، کمیٹی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ کشمیر کے لوگوں مجھے کوئی کہہ رہا آپ نے تھا پرائرٹی دی کہ ہے، جو ہماری کشمیر کی لیڈرشپ ہے نا، ہم نے ان کو پرائرٹی دی ہے، ان کی سوچ کو پرائرٹی دی ہے. وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ضرور ہو، الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے تھے. ایک آپشن تھا الیکشن ملتوی کرنا. ایک جو دھرنا دے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے ڈر سے ملتوی کر دیے جاتے تو ایک اور نظام میں خرابی پیدا ہوتی. ایک آپشن تھا فیزز کے اندر الیکشن کروا دیں، آگے چلیں، لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ جی وہ ایکشن کمیٹی والوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ طارق صاحب بھی کہتے ہیں، باقی بھی کہتے ہیں وہ تو کالعدم قرار دے دیے میں، تو وہ کیسے لڑتے؟ یا تو الیکشن سے پہلے ان کو آپ کھول دیتے، وہ بھی الیکشن لڑ کے پتہ لگ جاتا کہ آپ پاپولر ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا وہ. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں سارے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی سمیت سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. آئیڈیل سسٹم ہوتا. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. جہاں تک پارٹی کی رائے ہے، وہ اس بلاول صاحب نے جو اسمبلی میں سپیچ کی ہے وہ ہماری پارٹی کی رائے ہے. یہ مجبوری کا کندھا جو بلاول صاحب کب تک دیتے رہیں گے؟ دیکھیں بلاول صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ مرہم رکھیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جائیں. آپ دنیا کی صلح کروا رہے ہیں، اپنے نظام اپنے لوگوں کے ساتھ صلح کریں. آپ کے بعد آپ نے یہی ختم کر دی کہ مجبوری سے کندھا دینے پہ مجبور ہیں ہم اس نظام کو، جانتے بوجھتے کہ کون کرپشن کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. لیکن آخر کب تک؟ لیکن دونوں حصے دار تو ہیں، پریولیجز کے دونوں ہیں. پاور آپ کے پاس ہے؟ نہیں، پاور نہیں ہے ہمارے پاس. پریزیڈنٹ اور گورنروں کے پاس کیا پاور ہے؟ بھائی کیا بانٹا ہوا ہے؟ آپ کا سی ایم، ان کا گورنر، وہاں پہ ان کا سی ایم، آپ کا گورنر. ایک بڑا صوبہ ان کے پاس، دوسرا بڑا صوبہ آپ کے پاس، تیسرا صوبہ ان کے پاس. حکومت ہے پنجاب اور وفاق، باقی تو بور کچوری لے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حکومت وہ بھی ہے جو تقریباً دو دہائی ہونے والی ہیں، ایک جگہ بیٹھی ہوئی حکومت تو وہ ہوتی ہے جو ہلی نہ ہو 14-15 سال سے. نہیں، وہ تو حکومت وہی ہوتی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا ایران پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے ایران کی. بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سامنے دیکھنے میں عمان اور ایران بات چیت کر رہے ہیں، اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے خبروں کے مطابق کہ بیہائنڈ دا سینز ایجپٹ، پاکستان، قطر ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. جیرڈ کشنر ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، اسٹیو وٹکوف ایکٹیولی انوالوڈ ہیں کہ شاید ایک فیس سے بھی نکل آئے کہ ایران اور عمان کی کوئی جوائنٹ مینجمنٹ سسٹم نکل آئے اور ایک بہانہ بن جائے. کیونکہ 14 دن تک بھرپور بمباری کی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر. پھر سڈنلی فرائیڈے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں جے ڈی وینس، ان کے چیئرمین جوائس صاف، جنرل زین، یہ سارے ہوتے ہیں، اور وہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ رک جائیں ابھی، کیونکہ ہمارے اسلحے کے ذخائر میں کافی کمی ہو رہی ہے، خاص طور پہ ڈیفنس ایکوپمنٹ میں. اور یہی ریکمنڈیشن ایڈمرل بریڈلی کوپر کی آتی ہے جو ان کے مڈل ایسٹ کے ہیڈ ہیں. اگرچہ ٹرمپ اس کو ڈینائی کریں، لیکن یہ ایک سیریس فیکٹر ہے. یہ میں ابھی آپ کو، ہم نے یہ بات آپ کو مارچ 27 کو اپنے شو میں بتائی تھی، اور بڑی امپورٹنٹ تھی وہ بات چیت. اور وہی چیز ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ 27 جولائی ہے اور یہ چیزیں وہی فیوشن پہ پہنچ گئی ہیں. اور ایگزیکٹلی جو چیزیں ہیں 25 مارچ کو بتائی تھی وہی چیزیں اسی طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن 2-3 چیزیں کوئکلی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان اور قطر نے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں امریکن، ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کنوے کیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو لگام ڈالتے ہیں، کھینچتے ہیں لیبنان کے اوپر اور ادروائز، تو پھر یہ گارنٹی کرتے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کھل جائے گی. ایز وی اسپیک نیتن یاہو اب امریکہ جا رہے ہیں. کل ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے ہیں اس بار یہ ان کی 8ویں ملاقات ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ملاقات ہے. وہ اپنے ملک میں پولز میں بہت نیچے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو اس وار کی پاپولیرٹی ہے، 71% لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں، وہ بھی ہائیلی ان پاپولر ہیں. دونوں کے ایجنڈے دونوں مختلف ڈفرینٹ ہیں. ٹرمپ ختم کرنا چاہتے ہیں جنگ کو، نیتن یاہو سننا نہیں چاہتا جنگ ختم ہونے کے کیا ہوگا اس میٹنگ میں. لیکن پاکستان اور قطر کی یہ چیز ہے.
اس کے علاوہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کی، جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کا میوچل ڈیفنس ایک ٹیکٹیکل ایگریمنٹ ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ترکیے کے ساتھ بھی ایک ٹرائی لیٹرل چیز آنے والے دنوں میں بالکل سامنے آ سکتی ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو زیادہ عرصہ کی بات نہیں ہے، شاید قطر اور کویت یہ بھی اس کا حصہ بن جائے۔ جو ہم باتیں سن رہے ہیں وہ خلیج کے 8 ممالک کا اس قسم کا ایک ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بالکل بادس قیاس بات بھی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ایران بھی اس کا حصہ بن جائے۔ بہت سے لوگ اس کو سعودی عربیہ کا پش بیک بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب نیوکلیر ڈیل انہوں نے سائن کی پیسفل پرپسز کی، اور اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو پبلکلی سنپ کیا اور سٹن کیا جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ سائن کریں گے تو تب آپ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہوگی جو کل سائن ہوئی تھی۔ سو دیٹ واز اے ویری پبلک ہیوملیشن آلسو۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا گلف دیکھ رہا ہے ٹو لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے سیکورٹی اینگل۔ لیکن وہی بات پہلے والی، ابھی جنگ کیوں رکی ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کو موقع دے رہے ہیں، یا وہی چیز جو ہم نے مارچ کے اندر آپ سے شیئر کی تھی رپورٹ وہی اصل وجہ ہے؟ بیکاز اگر آپ لیٹسٹ امریکن میڈیا دیکھیں، نیو یارک ٹائمز دیکھیں، وال اسٹریٹ جرنل، ایکسیس، یو نیم اٹ، نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اسلحے کی کمی بہت بڑی چیز ہے۔ اگرچہ آج ایکسیس نے براک رویڈ، میں ہمیشہ ان کی سٹوریز آپ سے کوٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹرمپ کے معاملے میں یہ بڑا آن سپاٹ یہ بندہ ہوتا ہے، ایکسیس کا براک رویڈ، اس نے ٹرمپ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے جس میں ٹرمپ نے وہی باتیں بتائی جو ہم نے آپ کو بھی کہا کہ کون سے ملک ایکٹیو انوالوڈ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس سے میں نے پوچھا گیا تو کتنا وقت دو گے تم اب اس ڈائلاگ کو، تو ٹرمپ نے کہا ناٹ مچ ٹائم، یا بہت جلدی ہوگا یا کچھ بھی نہیں۔ اور جتنے لوگ اس معاملے سے انوالوڈ ہیں، ٹرمپ نے کہا، انہوں نے مجھے جمعے کو کہا کہ نہیں ابھی آپ حملہ نہ کریں، اور دے تھنک ایران اس کو ڈیل بنانا چاہ رہا ہے۔ اور پھر نے کہا کہ میں نیتن یاہو کو بھی بتاؤں گا اس میٹنگ میں کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو اب تک ایران تمہیں تباہ کر دیا جاتا۔ یہ تو ہیں کہنے والی باتیں، لیکن یہ جو ویپن کی سچویشن ہے یہ کیا ہے؟ اس میں میں اپنے پروگرام کا چھوٹا سا حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ تاکہ میں دوبارہ مجھے ایکسپلین نہ کرنا پڑے، اور پھر ہم انہی سے 2-3 سوال پوچھیں گے۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان یونائیٹڈ نیشنز، کیونکہ ایک اور بڑی الارمنگ خبر نکل رہی ہے، کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، ایریٹک موڈ میں ہیں۔ کچھ باتیں سن رہے ہیں کہ کیا ماؤنٹ پک ایکس، جس کو ایران میں کوہ کولان کہتے ہیں، کیا اس پہ ٹیکٹیکل نیوکس کی بھی بات ہم سن رہے ہیں کہ اگر ایک فرسٹریٹڈ ٹرمپ وہاں پہ ٹیکٹیکل نیوکس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا اسلحے والی بات سن لیں آپ۔ یہ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے، روسی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ میں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ روسی تقریباً 190 سال پرانا تھنک ٹینک ہے برطانیہ کا۔ اٹ از ون آف دا ورلڈز اولڈسٹ اسٹریٹجک تھنک ٹینکس، موسٹ ریسپیکٹڈ اور پیڈیگریڈ۔ یہ 1831 سے بنا ہوا تھا اور اس کو دنیا میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ اس وقت جو ان کے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے، خاص طور پہ جس میں یہ لانگ رینج انٹرسپٹرز ہیں، پریسیجن سٹرائک ویپنز ہیں، یہ قریباً ختم ہونے والے ہیں۔ جو اس وقت ان کا سٹاک پائل تھا امریکہ کا، قریباً ختم ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے، اب یہ ایران کے حق میں کیوں مڑتی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایران کا جب شروع میں ہوا تو اس سے 80 سے 90% بالکل ڈرونز اور میزائل سٹرائکس ایران کی نیچے آ گئی ہیں، اور 5ویں دن کے بعد اس وقت ایوریج جو ہے وہ دن کے کوئی 33 ڈرون ہیں اور میزائل، دن کے 33 میزائل، اور 94 جو ہے 94 وہ ڈرون سٹرائکس ایران کر رہا ہے۔ اب سنیے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کانفلکٹ سے پہلے ہی، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی بری حالت میں تھی امریکہ کی جو سٹاک پائلز تھیں، جو اسلحے کے ذخائر تھے، اور اس کے لیے ورڈ یوز کیا کہ اٹس این ایمٹی بنز ان اے وار ٹائم انوائرمنٹ، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو آپ کے اسلحے کے جو سٹاکس ہیں بڑی جلدی ختم ہوں گے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ملے تھے 6 مارچ کو بہت ڈیفنس پروڈیوسرز کے ساتھ، لیکن انہوں نے بتایا کہ فرمز کے جب ہم نے کنسلٹ کیا اور ڈیٹیلز کی تو انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ بڑھاوا نہیں آیا پروڈکشن میں، کیونکہ کوئی فرم آرڈرز پلیس نہیں کیے۔ جو امریکن ایک ہالسٹن آرمی ایمونیشن فیکٹری ہے، جو واحد فیکٹری ہے جو ان کے ہائی اینڈ ایکسپلوسیوز بناتی ہے امریکہ کے، اس کے پاس بھی کوئی آرڈرز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور بھی مصیبتیں یہ ہیں کہ جب سے اسٹیٹ آف ہرمز بند ہوئی ہے تو اس کے بعد سلفر کی ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی، اور سلفر بڑا ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اسلحہ سازی کے اندر سب کچھ۔ تو خالی یہ کوئی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی، اس کے اور بہت سے فیکٹرز بھی ہیں۔ پھر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک رائن میٹل کمپنی ہے، اس کے سی ای او کو، آرمن کو، جن سے 19 مارچ کو کہا کہ جو گلوبل سٹاک پائلز ہیں اسلحے کی، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی، یہ اگر 1 مہینہ اور چلے جنگ، یہ اب وہ 19 مارچ کو کہہ رہے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد کوئی میزائلز ہوں گے ہی نہیں۔
be no missiles available. اور یہ میں امریکہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. انالیسس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی 3 چیزیں آپ کو چاہیے ایک جنگ کو آگے چلانے کے لیے: انٹرسپٹرز، لانگ رینج اسٹینڈ آف اسٹرائک اور سینسر اینڈ کمانڈ لیئر. انہوں نے کہا یہ جو اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس، اس کے بعد اب ان کی افواج کے لیے خطرے بہت زیادہ بڑھ گئے. جنگ یہ لڑ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اب ان کی سیفٹی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ایران نے کم از کم 1 درجن امریکن اور باقی جو ان کے یو ایس الائز تھے اس پہ ریڈارز اور سیٹلائٹ ٹرمینلز اڑا دیے. اور اس وقت حال یہ تھا کہ 10 سے 11 انٹرسپٹر ان کے استعمال ہو رہے ہیں اب ایک میزائل روکنے کے لیے، اور 8 پیٹریٹ میزائل استعمال ہو رہے ہیں ایک ڈرون کو روکنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ امپاسبل ہے اور یہ میگزین خالی ہو رہی ہے. ان کا اسرائیل کی تو اور بھی بری حالت ہے. اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اینڈ آف مارچ تک ان کے جو ایرو انٹرسپٹر ہے جس سے سارے میزائلز اور ڈرونز کو گرا رہے ہیں ایران کے سارے، اینڈ کے مارچ پہ ان کے سٹاکس ختم ہو جائیں گے. یہ روسی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ انسٹیٹیوٹ کہہ رہی ہے. اور ان کا کہ جی رننگ آؤٹ آف ATACMS گراؤنڈ اٹیک میزائلز اور تھرڈ کے انٹرسپٹرز یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس کو یہ کریں. اور ابھی تک جو اسلحہ چل گیا سوچتے ہیں اگر اس کو یہ بھرنا بھی چاہیں تو کتنا عرصہ لگے گا. ابھی تک 500 ٹوموہاک میزائل چلا چکے ہیں امریکن اور یہ اسرائیلیز. ان کو 5 سال چاہیے صرف اس کو پورا کرنے کے لیے. پھر ریئر ارتھ میں آپ کو منرلز چاہیے، اس میں گیلیم ہے، جرمینیم ہے. انہوں نے کہا یہ سارا ورلڈ کی تقریباً پروڈکشن ساری بیجنگ کنٹرول کرتا ہے اور اس نے 2023 سے بین کیا ہوا ہے تاکہ یہی ان کی اسلحے کی نہ ہو. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب ان کے انٹرسپٹرز اور یہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ابھی لڑ تو سکتے ہیں، نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں رہے گی. اس لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹے اور ہم اس میں سے نکلیں. منیر صاحب آپ نے یہ بھی پروگرام کا حصہ دیکھ لیا جو یہ روسی کی رپورٹ تھی. اس وقت ایز وی اسپیک پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی وہ قطر میں ہیں، وہ بھی وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں اور قطر ہم بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے. کل کویت کے فارن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں. یہ جو سارا آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے جا رہا ہے نیتن یاہو، کلیئرلی ہی وانٹس اے وے آؤٹ. لیکن وہ ڈیوڈ سینگر نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کے شروع میں وہ لکھتا ہے A president who thought there were no limits to his powers has discovered several, leaving him more frustrated and erratic. کیا ہم ایک ڈینجرس فیز میں جا رہے ہیں؟ because میری اطلاع یہ ہے، ایک سینئر ایرانینس ڈپلومیٹ سے میری بات ہو رہی تھی ایران میں، انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مڈ ٹرم پول سے پہلے ڈیل کر لیں ٹرمپ کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ الیکشن ہار گیا تو اور ایرٹک ہو جائے گا اور یہ اور ڈیسپریٹ ہو جائے گا، تو دیٹ مائٹ بی اے بیڈ ٹائم ٹو ڈیل ود ہم. پہلے اس پہ آپ آ جائیں. جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی طریقہ اس جنگ سے نکلنے کا، پر ان کو کچھ چیز نہیں ان کے پاس ہے جو اپنی عوام کو دکھا سکیں کہ میں نے کچھ حاصل کیا اس سے. تو اس لیے کہ ایک دن وہ حملے کرتے ہیں، دوسرے دن دھمکی دیتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں کہ جی معاہدہ ہونے کے امکان ہیں. تو یہ سب چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. میری نظر میں تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے، عمان کی جو ڈیلیگیشن تھی تہران میں، ہرمز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، کچھ قطر کے ساتھ جو ہماری کنسلٹیشن جاری ہیں، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ دونوں فریقین میرے خیال میں مذاکرات کی طرف واپس آ رہے ہیں. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. امریکہ کے اسلحہ کم ہو گیا ہے، کچھ اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، ان کی ملٹری ایویلیویشنز ہیں کہ جی اس سے کوئی بمباری سے اور حاصل نہیں ہوگا. پر یہ صحیح ہے کہ ان کی اسلحہ سب یعنی وہ ریپلینش کرنے کی بھی کوشش شاید کریں، اور اگر یہ مذاکرات واپس جاری ہوتی ہیں، اگر یہ انسکسیسفل ہوں تو پھر اپنی ملٹری آپشنز پھر استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اب ایک اور پوز جو آیا ہے، اس کے دوران ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مذاکرات چلتی رہیں گی، اور اگر کچھ ہرمز کے بارے میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، تو پھر شاید پورے ایم او یو کے اوپر واپس امپلیمنٹیشن. لیکن منیر بھائی یہ بتائیں کہ اب جو خامنہ ای صاحب کا ٹویٹ آیا، لیٹسٹ پوسٹ جو ان کا آیا، اس میں نہ کہ لیبنن کو پرائمری بنا دیا کہ جب تک اسرائیل لیبنن سے نہیں ہٹے گا وہ اب پرائمری ہے. انہوں نے گول پوسٹ ہرمز سے موو کر کے لیبنن پہ ڈال دیا اور اسرائیل کا وڈرال ڈال دیا، اور شاید یہی بات ہوگی جو ٹرمپ نے اس کو بلایا ہوگا نیتن یاہو کو. وہ فار مور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے دین ہرمز.
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں تو ٹرمپ کے ہاتھ سے بات ایک حد تک باہر بھی تو ہے نا؟ جی دیکھیں، ایران نے تو اس جنگ کی جو ان کی آبجیکٹیوز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور پوزیشن میں ہیں اور اب میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، جو نتیجے وہ نکالنا چاہتے ہیں اس کو میکسیمائز. تو ہرمز ایک چیز ہے، لبنان دوسری چیز، تیسرا فرنٹ ہوتیز کا کھول دیا انہوں نے. جو سعودی عرب پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے سب میں خوفناک ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب اس جنگ میں آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی اوبلیگیشنز آ جاتی ہیں، تو وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اب یہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں، اس پہ کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کمپرومائزز کیا ہو سکتی ہیں، وہ مذاکرات میں پتہ لگے گا. کیونکہ امریکہ کے پاس obviously نکلنا تو چاہتے ہیں، اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، پر ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں. سپر پاور ہے، وہ ہار نہیں مانے. سر یہ بتائیے، جو ایرانینز کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جو ڈیل ہو یہ مڈ ٹرم پول سے پہلے ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر ٹرمپ ایک لیول پہ آزاد بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ پولز ہار گیا ہے واٹ ایور، تو از مور ڈینجرس، مور ایریٹک. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایران کے لیے ضروری ہے مڈ ٹرم پول سے پہلے امریکہ والے سے ڈیل کرنا؟ میرے خیال میں ضروری نہیں ہے، یعنی کہ ایڈوانٹیجز ہوگا اگر اس سے پہلے ہو جائے. پر دیکھیے ٹرمپ صاحب کی آپ انسرٹنٹی کو آپ ڈٹرمن ٹائم فریم نہیں دے سکتے ہیں. اگر یہ جو مذاکرات چل رہی ہیں اگر اس میں ایرانی انفلیکسیبل رہے اور صرف ہرمز کے مسئلے، لیبنان کے اوپر، ہوتیز کے اوپر کوئی انہوں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، کوئی یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ٹرمپ صاحب پھر سکتے ہیں. نیتن یاہو ان کو پش کر رہا ہے. سر لاسٹ کویسچن، بھلے وہ جو مرضی کہیں، خامنہئی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ابھی بھی آپ کے خیال میں کی ٹو